अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि आप हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। तो चलिए मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाती हूँ, शुरू करती हूँ जल्दी से तेरे शहर सितमगर में एपिसोड 16। आप फिक्र न करें, मैं सारी बात समझ गया हूँ। मेरे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है आशिर नवाज़, तबीयतन थोड़ा चुलबुला है मगर वो इस मामले में आपकी पूरी मदद करेगा। मैंने उसे अभी यहीं बुलाया है। अकरम गिलानी ने वापस संजीदा होते हुए ऐसा बात बताई जिससे बाबर को थोड़ी उम्मीद हुई। अस्सलाम वालेकुम। तभी एक खुश शक्ल जवान ने करीब आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अभी तुम्हारा ही जिक्र किया था मैंने, बैठो। उनके कहने पर वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। ये हैं बाबर हाशमी, मेरे मरहूम दोस्त बुरहान हाशमी के साहबजादे, और ये है आशिर नवाज़ जिसका मैंने आपको तारुफ बताया था। उन्होंने दोनों का तारुफ करवाया तो दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ये अपनी बहन का मर्डर केस पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें इन्हें कुछ लीगल हेल्प की ज़रूरत है, इसीलिए आज से तुम इनके साथ ही रहोगे आशिर, और इन्हें जो भी मदद या मालूमात चाहिए हो जैसे फ़ोन नंबर, हिस्ट्री, नंबर, लोकेशन, एड्रेस या कुछ भी, वो तुम इन्हें फ़राहम करोगे। इज़ दैट क्लियर? उन्होंने उसका काम समझाया। यस सर, उसने फरमाबरदारी से सर हिलाया। हम सबसे पहले उस होटल में जाएंगे जहाँ बरीरा ठहरी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता चलेगा। काशान ने बस से उतरकर चलते हुए बेनी को अपना इरादा बताया। दोनों इस वक्त बस स्टॉप पर उतरने के बाद मुतवाज़िन अंदाज से चलते अपनी मंजिल की जानब जाने लगे जो थोड़े फासले पर बना एक होटल था। सुबह का वक्त होने के बायस आस पास से गुजरती गाड़ियों को भी गालिबन अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। होटल पहुंचकर दोनों सीधा रिसेप्शन पर आए जहां एक लड़की बैठी थी और उन्हें देखकर मखसूस पेशा वराना खुश इखलाक़ी से मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू? सुबह बखैर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमें एक लड़की के बारे में जानना है। बरीरा हाशमी नाम था और करीब 2 महीने पहले 8 से 10 दिन वो आपके होटल में रुकी थी। क्या आप बता सकती हैं कि उन्होंने यहाँ से कब चेकआउट किया था? काशान सीधा मुद्दे पर आया। उसकी गैर मुतवक्किल बात पर लड़की थोड़ी हैरान हुई। सॉरी सर, लेकिन ऐसे किसी अजनबी शख्स को हम अपने गेस्ट की डिटेल्स नहीं बता सकते। उसने माजरत की जो उन लोगों के लिए परेशान कुन थी। काशान और बेनी ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। देखिए प्लीज़ समझने की कोशिश करें, हमें बस चेकआउट का दिन और वक्त मालूम करना है, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेनी ने भी आजिज़ी से इसरार किया। आई एम रियली सॉरी मैम, बट हम किसी भी अजनबी को अपने गेस्ट की डिटेल्स नहीं बता सकते। लड़की ने भी उसे आजिज़ी से माजरत की। उन दोनों को ये राह भी बंद होती नज़र आई। अजनबी शख्स को नहीं बता सकती मगर CID को तो बता सकती हैं ना। अचानक वहाँ एक रोबदार मर्दाना आवाज़ उभरी। उन लोगों ने चौंकर गर्दन मोड़ी तो बाबर नज़दीक खड़ा मिला जो आंखों पर से सनग्लासेस उतारकर शर्ट पर अटका रहा था, और उसके साथ आशिर भी मौजूद था। उसकी अचानक आमद पर वो दोनों हैरान रह गए। बाबर ने आशिर को अपना कार्ड दिखाने का इशारा किया जिसकी उसने फौरी तकमील की। CID ऑफिसर आशिर नवाज़, अब तो बता सकती हैं आप डिटेल्स? उसने अपनी पैंट की पिछली जेब से कार्ड निकालकर लड़की को दिखाया। वो थोड़ा घबरा गई। एक मिनट सर, मैं चेक करती हूँ, वो कहकर अपने सामने मौजूद कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब मुतवज्जो हुई। बेनी और बाबर की नज़रें पल भर को मिली थीं। वो उसे देखते हुए सोच रही थी कि उसकी खूबसूरत शख्सियत में शायद बात ही कुछ ऐसी थी कि जब वो मुकाबिल की आंखों में अपनी शहदरंग आंखें डालकर एतमाद से बात करता था तो अगले को तस्खीर होना ही पड़ता था, जैसे एक वक्त में वो खुद हो गई थी। वो शौक़ सी बेनी जो सजने संवरने लगी थी उसे वापस पुराने हुलिये में संजीदा तासुरात के साथ चुपचाप देख दर हकीकत बाबर को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो जज्बात की रोह में बहकर अपने असल मकसद से भटकना भी नहीं चाहता था। सर, उन्होंने 18 जनवरी को रात 9 बजे चेकआउट किया था। लड़की के गोया होने पर सब उसकी जानिब मुतवज्जह हो गए। वो यही बरीरा हाशमी थी? बाबर ने मज़ीद तस्दीक के लिए अपने मोबाइल का लॉक स्क्रीन वॉलपेपर लड़की को दिखाया जो बरीरा की तस्वीर थी। यस सर, यही थी, और ये मुझे अच्छी तरह से याद इसीलिए है क्योंकि उन्होंने सारी पेमेंट कैश में की थी, वरना ज़्यादातर लोग कार्ड यूज़ करते हैं। उसने इस बात में सर हिलाते हुए वजाहती जवाब दिया। अच्छा,
کیا ان سے کبھی کوئی ملنے آیا تھا یا ان کے حوالے سے کچھ ایسا ہوا تھا جو آپ کو عجیب یا اٹھ پٹانگ لگا ہو؟ کاشان نے مزید کریدا۔ نو سر، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں سے جتنی معلومات مل سکتی تھیں مل گئی تھیں، جس میں کوئی خاص سراغ نہیں تھا۔ وہ لوگ ہوٹل سے باہر آ گئے۔ تم کس خوشی میں ہمارا پیچھا کرتے ہو یہاں تک آئے؟ ہوٹل سے باہر آنے پر بینی سنجیدہ انداز میں بابر سے مخاطب ہوئی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ بابر ان کے پیچھے یہاں آیا ہے۔ اس خوشی میں کہ کہیں ثبوت ڈھونڈنے کے نام پر ثبوت مٹا نہ دو تم لوگ۔ اس نے بھی بنا لحاظ کے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ کاشان ضبط کرتے ہوئے محض اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ بینی نے بھی مزید کوئی ضد بحث نہیں کی، اور پھر ان کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ ہائے، مائی سیلف CID آفیسر عاشر نواز۔ موقع غنیمت جان کر اس نے خود ہی اپنا تعارف دیتے ہوئے کاشان کی جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ غالباً وہ کافی خوش مزاج اور ملنسار شخص تھا، مگر اسے گرم جوشی کے برعکس کاشان نے اس کا ہاتھ تھامنے کی زحمت نہیں کی تو اس کی مسکراہٹ بھی سمٹ کر غائب ہوئی۔ عاشر نے بابر کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں واضح طنز تھا کہ آفیسر خود مجرم سے ہیلو ہائی نہیں کرتے۔ اس کی تاثرات بھانپتے ہوئے عاشر نے کھسیانہ ہو کر چپ چاپ اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اب کیا کریں گے شانی؟ یہاں سے تو کچھ بھی ایسا نہیں پتہ چلا جس سے کوئی مدد مل سکے۔ بینی نے ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال اٹھایا، جس کا جواب کاشان کے پاس بھی نہیں تھا، جبکہ بابر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ آس پاس کئی ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھیں جو غالباً کسی پیسنجر کی امید پر ہی موجود تھیں، اور اس کے سامنے ہوٹل سے نکل کر اکا دکا لوگ ان میں سوار ہو کر گئے تھے۔ ایک دم کسی خیال کے تحت بابر نے سرعت سے گردن موڑی اور اوپر کی طرف کچھ ڈھونڈنے لگا جو اسے مل گیا۔ وہ تھا CCTV کیمرہ۔ بابر واپس ہوٹل میں گیا تو یہ لوگ بھی تشویش زدہ سے اس کے پیچھے لگ گئے، جہاں وہ ریسیپشنسٹ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مجھے آپ کے ہوٹل کے باہر کی 18 جنوری رات 9 بجے کی فوٹیج دیکھنی ہے۔ اس کی اچانک فرمائش پر لڑکی بوکھلا گئی۔ وہ تینوں بھی تب تک قریب آ چکے تھے۔ سوری سر، مگر مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کو مینیجر سے بات کرنی پڑے گی۔ لڑکی نے فوراً اپنا دامن بچایا۔ مینیجر کہاں ہے؟ اس نے فوری اگلا سوال کیا۔ بابر نے عاشر کے ذریعے مینیجر کو فورس کر کے اجازت لے لی تھی، اور اب چاروں مینیجر سمیت کنٹرول روم میں موجود اس رات کی فوٹیج دیکھ رہے تھے۔ 9:08 پر بریرہ انہیں ہوٹل سے نکلتی ہوئی نظر آئی، جس نے سفید فلاپر کے ساتھ سفید لانگ کرتی پہن رکھی تھی، پہن کر اس کے اوپر جینس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ گلے کے گرد سترنگی اسکارف لپیٹا ہوا تھا، اور اپنے مختصر سامان پر مشتمل سیاہ سفری بیگ اس نے دونوں کندھوں پر لیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بابر اور کاشان کا دل یکدم پسیج گیا، اور مزید شدت سے اس کی یاد آئی سماعت پھر اس کی زندگی سے بھرپور آواز سننے کے لیے ترسنے لگیں، مگر یہ تڑپ اب مٹنے والی نہیں تھی۔ وہ ہوٹل کے باہر کھڑی ایک پیلی ٹیکسی کے پاس آئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور کو اپنی مطلوبہ منزل کا پتہ بتانے لگی۔ پھر اگلے ہی پل وہ پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ پاز کرو۔ یکدم بابر کے کہنے پر کمپیوٹر آپریٹر نے پاز کر کے بٹن پر کلک کیا۔ ڈرائیور کے چہرے پر جتنا ہو سکے زوم کرو۔ اس نے اگلی ہدایت دی، جس پر فوری عمل کیا۔ بس اتنا ہی زوم پاسبل ہے سر۔ آپریٹر نے بابر کی جانب دیکھا، جس کے تاثر بے حد سنجیدہ تھے۔ باقی سب بے بغور اس ڈرائیور کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس آدمی کو جانتے ہو تم؟ بابر نے کاشان سے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی تصویر نکال کر دو مجھے۔ بابر کے حکم پر آپریٹر نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اندر ہی اندر وہ آپریٹر اور مینیجر یہ سوچ کر متعجب تھے کہ آفیسر عاشر ہے، مگر ہدایت بابر دے رہا ہے۔ فوٹیج زیادہ واضح نہیں تھی، لیکن ان کے لیے کافی تھی۔ وہ ڈرائیور کوئی 35-40 سال کے لگ بھگ تھا، چہرے پر داڑھی تھی اور گھنگھریالے بال تھے۔ فوٹیج پلے کر کے دیکھو کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ نظر آ رہی ہے کیا؟ بابر نے اگلا حکم جاری کیا، جس کی فوری تعمیل ہوئی۔ خوش قسمتی سے ڈرائیور نے گاڑی ریورس کرنے کے لیے اس طرف کی تو ڈگی پر لگی نمبر پلیٹ نظر آ گئی، جس کا نمبر اس نے فوری طور پر نوٹ کیا۔ اب ان کے پاس ڈرائیور کی دھندلی سی تصویر اور گاڑی کا نمبر تھا، جو اس کیس میں ایک اچھی پیش رفت تھی۔ فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بریرہ کسی اجنبی ٹیکسی میں بیٹھ کر اسٹیشن کے لیے نکلی تھی۔ اگر شانی نے کچھ کیا ہوتا تو وہ اسے لینے آتا نا؟ ہوٹل سے باہر آتے ہوئے بینی نے کہا تو جہاں بابر رک کر اس کی جانب پلٹا، وہیں کاشان اور عاشر بھی رک گئے۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ شانی نے قتل کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال اٹھایا۔ فوری طور پر کوئی جواب دینے کے بجائے وہ چند قدم کا فاصلہ مٹا کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ہاں، سرد مہری سے ایک لفظی جواب ملا۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ اگر تمہارا شانی اسے لینے آتا تو وہ کیمرے میں آ جاتا، اسی لیے اس نے بریرہ کو کہیں اور بلایا ہوگا۔
بریرہ ٹیکسی میں سوار ہو کر اسٹیشن نہیں اس سے ملنے گئی ہوگی جہاں اس نے اپنی صفاقت دکھا دی۔ مزید کہتے ہوئے اس نے آخر میں قہر آلود نظر سے کاشان کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ اپنے من گھڑت مفروضوں پر اتنی شدت سے یقین مت کرو کہ سچ سامنے ہوتے ہوئے بھی تمہیں نظر نہ آئے۔ بینی نے تلخی سے حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا۔ اور اگر میں یہی مشورہ تمہیں دوں تو؟ اس نے ترکی بترکی الٹا سوال کیا۔ وہ پل بھر کو لاجواب ہو گئی۔ کہتی بھی تو کیا؟ سامنے کھڑا یہ شخص کچھ سننے یا سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اگر اسے 10 دن کی مہلت دی ہے تو صرف تمہارے لیے کہ تمہارا ناحق نقصان ہوا ہے میری وجہ سے۔ اس مہلت کو آزادی سمجھنے کی غلطی مت کرنا تم دونوں، ورنہ 10 دن تو بہت دور 10 منٹ نہیں لگائے گی پولیس میرے کے اشارے پر اسے سر سے پیر تک ادھیڑ کر جرم قبول کروانے میں۔ میرے لحاظ کو میری کمزوری نہ سمجھنا۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے اس نے خطرناک حد تک سنجیدہ انداز میں انہیں بہت کچھ باور کروا دیا۔ بینی کو ایک پل سے بھی کم عرصے کے لیے پرانے بابر کی ہلکی سی جھلک دکھی جسے بینی کی پرواہ تھی، مگر لمحے کے 1000ویں حصے میں اس پر وہی سنگ دل ستمگر حاوی ہو گیا جسے ہر حال میں اپنا بدلہ چاہیے تھا۔ چلو عاشر۔ اگلے ہی پل وہ شرٹ میں اٹکے سن گلاسز نکال کر آنکھوں پر پہنتے ہوئے وہاں سے چلتا بنا۔ عاشر بھی فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ یہ دونوں وہیں کھڑے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ یہ بات تو طے تھی کہ بریرہ کے اصل قاتل تک پہنچنے کے لیے انہیں اندازوں کی راہ پر ہی چلنا تھا، کیونکہ یقین کا کوئی ایسا سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا جو بریرہ کی موت کا بھید کھول کر ساری الجھنیں پل میں سلجھا سکے۔ اب تو فقط قیاس سے راہ نکالی جائے گی جن میں تمہیں بشارتیں، خواب تو وہ تلف ہوئے جہاں سے گزر گئے مگر بھید نہیں کھلا کہ ہم کس کی شکار گاہ تھے، کس کے لیے ہدف ہوئے۔ پروین شاکر۔ ایک بات پوچھوں؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے عاشر نے اجازت چاہی۔ بابر گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے محض اتنا ہی بولا۔ ان میڈم اور آپ کے بیچ ایسا کیا ہوا تھا سر جو آپ نے انہیں گرفتاری کرنے کے بجائے مہلت دینی پڑی؟ وہ ذہن نے کل بلاتا سوال زبان پر لایا۔ بابر نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب وہ بات بھی ٹھیک تھی نا کہ بجائے اتنی چھان بین کرنے کے ہم سیدھی طرح ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیتے، وہ خود ہی سے ٹھونک پیٹ کر اگلوا لیتی، کیونکہ ہماری پولیس کو تو آپ جانتے ہیں۔ اس کے تاثرات سے گھبرا کر عاشر نے جلدی سے وضاحت کی۔ جیسے کہ عمر شریف نے بھی اپنے ایک اسٹیج شو میں لطیفہ سنایا تھا کہ ایک بار ایک آدمی کا ہرن کھو جاتا ہے، وہ دنیا بھر کی پولیس بلاتا ہے جو جنگل میں ہرن کو ڈھونڈنے جاتی ہے مگر ناکام ہو جاتی ہے۔ پاکستانی پولیس جنگل میں جاتی ہے اور 5 منٹ بعد ہاتھی کے ساتھ واپس آتی ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں ہرن ہوں، ہاں میں ہرن ہوں۔ ایسی چیمپئن ہے ہماری پولیس کو بلوانے میں۔ ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے اس نے ہنستے ہوئے ایک لطیفہ سنایا مگر بابر کا سپاٹ انداز دیکھ کر خود ہی اپنی ہنسی کو بریک لگا گیا۔ اٹس اوکے، اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں بتانے میں تو۔ اپنی بے عزتی والی فیلنگ کم کرنے کے لیے وہ دھیرے سے بولا۔ میرے اور اس کے بیچ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں یہ جاننا تمہارے لیے اہم نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ کل تک ہر حال میں مجھے اس گاڑی کے مالک کی ڈیٹیلز دینی ہے، آئی سمجھ؟ بابر نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی آ گئی۔ اس نے فوراً سر ہلا کر فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا جس کے بعد گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ دوپہر تک دونوں ہی گھر واپس آ گئے تھے جہاں گھر کا دروازہ کھلا دیکھ پہلے تو دونوں چونکے پہ جلدی سے اندر آنے کے بعد کچن میں پاشا کو دیکھ کر حیران رہ گئے جو غالباً اپنے لیے چائے بنا رہے تھے۔ دادا آپ کب آئے؟ کاشان حیرت سے کہتا آگے آیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں، مگر تم دونوں کہاں غائب تھے؟ انہوں نے چائے نیلے رنگ کے پھولوں والے کپ میں انڈیلتے ہوئے جواب دے کر سوال کیا۔ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فوری طور پہ کیا بہانہ بنائے۔ وہ سنیما پر نئی فلم لگی ہے نا، وہی دیکھنے گئے تھے۔ ایک دم بینی کو بہانہ سوچا۔ اچھا، لیکن شو تو 12 سے 3 ہوتا ہے اور ابھی صرف 1:30 بجے ہیں، اتنی جلدی کیوں آ گئے تم لوگ؟ وہ کپ لیے پوچھتے ہوئے کچن سے باہر آ گئے۔ فلم بالکل بکواس تھی دادا، ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا اس لیے واپس آ گئے، بینی نے بات بنائی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ہری آنکھیں ان دونوں پر ہی جمی ہوئی تھیں جس سے دونوں نروس ہو رہے تھے کیونکہ آج سے قبل انہوں نے پاشا سے کچھ چھپایا جو نہیں تھا۔ آپ تھک گئے ہوں گے دادا اور بھوک بھی لگی ہوگی، میں جلدی سے کھانا بنا دیتی ہوں آپ کے لیے، اس نے کہتے ہوئے ان کی نظروں کے سامنے سے کھسکنے کی راہ بنائی۔ اب وہاں کاشان رہ گیا تھا۔ میں بھی اسٹینڈ پر چلتا ہوں دادا، یہ بینی زبردستی ضد کر کے لے گئی تھی مجھے، ورنہ میں تو جا ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے بھی راہ فرار ڈھونڈی اور فوراً وہاں سے چلتا بنا۔ پاشا ہنوز اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور پھر پرسوچ انداز میں کپ لبوں سے لگا لیا۔
دروازہ کھولتے ہوئے بابر اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا، متوازن انداز میں چلتا سیدھا سائڈ ٹیبل کے پاس آ گیا۔ اپنی جینس کی جیب سے موبائل نکال کر چارج پر لگاتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا تو وہاں موجود فوٹو فریم نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فوٹو فریم اٹھایا اور حسرت بھری نظروں سے اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ کہیں آنے جانے پر یہ فوٹو فریم وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، جیسے ابھی رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس تصویر میں قید لمحہ اس کا پسندیدہ تھا۔ تصویر میں وہ سر جھکائے بریرہ کے آگے کھڑا تھا اور مسکراتے ہوئے اسے تاج پہنا رہی تھی۔ وہ اسے اپنا کنگ مانتی تھی اور پچھلے سال بابر کی سالگرہ پر اس نے نہ صرف اس کے لیے سرپرائز برتھ ڈے پارٹی رکھی تھی، بلکہ واقعی اس کے لیے سونے کا تاج بنوا کر اسے پہنایا بھی تھا۔ وہ ان سب پر بہت حیران بھی ہوا تھا اور اپنی بہن کی یہ محبت دیکھ کر خوش بھی تھا۔ اپنی اس چلبلی سی شہزادی کو یاد کر کے پھر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سوچوں کے دھارے ایک بار پھر اسے بہاتے ہوئے ماضی کے بھنور میں لے گئے۔ فلیش بیک۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اٹینشن پلیز۔ مائک پر بولتی بریرہ کی آواز پر سارے مہمان اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ ایک بہت شاندار ہال تھا جہاں ایک تقریب جاری تھی۔ تبھی شہزادیوں جیسا سفید گاؤن پہنے بریرہ مائک لیے ہال کے کنارے بنے اسٹیج پر کھڑی سب سے مخاطب ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے بلانے پر میرے بھیا کی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی میں آئے اور اسے مزید خوبصورت بنایا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مائک پکڑے ایک چلبلی سی معصوم بچے کی مانند گویا تھی، جسے بی جان اور بابا مسکراتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنے بھیا کی اسپیشل ڈے کو اور اسپیشل بنانے کے لیے میں انہیں ایک اسپیشل گفٹ دینا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے انہیں کچھ باتیں کہنی ہیں۔ اب وہ باقاعدہ بابر کی جانب دیکھ رہی تھی اور اس کی نرم نگاہیں بھی اپنی بہن پر ہی تھیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب ممی پاپا مجھے اور بھیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تب مجھے ٹھیک طرح غم کے معنی بھی نہیں پتہ تھے، اور میرے بھیا نے بھی کبھی یہ لفظ میرے پاس آنے نہیں دیا۔ وہ صرف میرے بھائی نہیں بلکہ میرے باپ بن گئے اور لاڈلی بیٹی کی طرح میرے سب نخرے اٹھائے۔ مجھے نہیں پتا کہ ریئل لائف میں سپر ہیروز ہوتے ہیں یا نہیں، مگر میری لائف میں ایک سپر ہیرو ضرور ہے، میرے بھیا۔ وہ میرے سپر ہیرو، میرے بیسٹ فرینڈ، میرے کنگ، میرا سب کچھ ہیں، اور جب تک وہ میرے ساتھ ہیں مجھے یقین ہے کہ کوئی دکھ تکلیف میرے پاس نہیں آ سکتی، کیونکہ بھیا آنے ہی نہیں دیں گے۔ وہ بابر کو دیکھتے ہوئے معصوم انداز میں بول رہی تھی اور بابر کی بھی محبت سے نم ہوتی آنکھیں اپنی لاڈلی بہن پر تھیں۔ آج کے اس خاص موقع پر میں اپنے ریئل لائف سپر ہیرو کنگ کو ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے ملازم کی جانب دیکھا تو وہ جو ہاتھ میں ایک باکس لیے کھڑا تھا فوری پاس آ گیا۔ بھیا یہاں آئیں پلیز۔ بریرہ کی فرمائش پر وہ فرمانبرداری سے مسکراتے ہوئے اسٹیج پر آ گیا۔ بریرہ نے باکس کھول کر اس کے اندر سے ایک سادہ سا سونے کا تاج نکالا، جسے دیکھ کر بابر سمیت باقی سب بھی مبہوت رہ گئے۔ بریرہ یہ؟ اس نے حیرت کو الفاظ دینے چاہے۔ آج آپ کچھ نہیں بولیں گے، بس میری سنیں گے، چلیں سر جھکائیں جلدی سے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تاج پکڑے دادی ماں کی طرح اس پر حکم چلا رہی تھی۔ اپنی بہن کی پاگل محبت کے آگے بلا کر اس نے مسکراتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا۔ بریرہ نے خوشی خوشی اسے تاج پہنایا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، جبکہ فوٹوگرافر نے فوری یہ لمحہ کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا۔ لو یو بھیا۔ اس کے انداز میں اپنے بھائی کے لیے بے حد محبت تھی۔ لو یو ٹو میری شہزادی۔ بابا نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے سر پہ بوسہ دیا، جبکہ مہمانوں کے ساتھ کھڑی بی جان دی پورنم آنکھوں سے یہ حسین منظر دیکھتے ہوئے ان دونوں بہن بھائی کی اس محبت کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ہی دونوں اسٹیج سے اتر کر باقی مہمانوں سے گھل مل گئے، جبکہ بابر نے بھی تاج اتار کر احتیاط سے جگہ رکھ دیا۔ بھیا، بریرہ پکارتے ہی اس کی جانب آئی جو ایک طرف مشروب کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ جی بھیا کی جان۔ وہ بھی اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ میری فرینڈ سے ملے؟ دونوں اب ساتھ کھڑے تھے۔ نہیں، کہاں ہیں؟ یہی ہیں، وہ دیکھیں، وہ ماہی ہے، اس نے ابھی اپنا MBBS کمپلیٹ کیا ہے۔ وہ سونی ہے، یہ بھی گریجویشن کر چکی ہے۔ وہ کرن ہے، اس نے… تم مجھے ان کا بایو ڈیٹا کیوں بتا رہی ہو؟ بابر اس کی بات کے بیچ میں بول پڑا۔ ایسے ہی پتہ ہونا چاہیے نا سب کے بارے میں، کیا پتہ کب کس کی معلومات کی ضرورت پڑ جائے، اس نے گول مول جواب دیا۔ بابر دلچسپی سے اسے دیکھے گیا کیونکہ وہ اس کے ارادے بھانپ گیا تھا۔ میں تمہاری سب چالاکیاں سمجھ رہا ہوں، اس نے پہلے ہی باور کروا دیا۔ سمجھ گئے تو مان بھی جائے نا، اور لے آئے میرے لیے ایک پیاری سی بھابھی جس کے ساتھ میں بہت ساری باتیں کر سکوں، گھوم پھر سکوں، کیونکہ آپ کے پاس تو میرے لیے وقت تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی چہرے پر مسکینیت سجاتے ہوئے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ ماری۔ اچھا، ابھی اسٹیج پر تو بڑی محبت نچھاور کر رہی تھی مجھ پر، اور اب پھر شکایتیں شروع؟ بابر نے مصنوعی طنز کیا۔ محبت تو اب بھی ہے،
اور وہ سب میں نے سچی مچی کہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ آفس کے کاموں میں بہت بزی ہوتے ہیں اور ہر وقت میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ شادی کر کے مجھے اچھی سی بھابھی لا دیں تاکہ پھر میں آپ کے بجائے ان کا دماغ کھاتی رہوں۔ اس نے معصوم سادگی سے اپنا دفاع کیا۔ اس دوران وہ بس چپ چاپ بریرہ کو دیکھے گیا۔ بابر کے تاثرات سے اس کے رد عمل کا اندازہ لگا پانا مشکل تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچتا ہوں اس بارے میں۔ بالآخر بابر نے ہار مانتے ہوئے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اسے اتنی جلدی اپنے ڈھیٹ بھائی سے مثبت جواب کی امید نہیں تھی۔ تو پھر میں آپ کو اپنی فرینڈس کی ڈیٹیلز بتاؤں؟ بتاؤ، وہ کہہ کر ڈرنک پینے لگا۔ دیکھیں یہ ماہی، وہ دوبارہ پورے دل جمی سے اس کام میں لگ گئی۔ یہ تو کافی سیریس نیچر کی لگ رہی ہے۔ بابر بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ پھر تو یہ تمہارے ساتھ زیادہ بات چیت بھی نہیں کرے گی اور گھومنے پھرنے بھی نہیں جایا کرے گی۔ بابر نے متفکر انداز میں خیال ظاہر کیا۔ وہ بھی سوچنے پڑ گئی۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس کا انداز بھی تائیدی تھا۔ چلیں اس کو چھوڑیں، اسے دیکھیں، یہ سونی ہے اور اسے بھی گھومنے پھرنے اور پارٹی کرنے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اگلی لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے پورے سال کا میک اپ آج ہی کر لیا ہے کیا؟ بابر نے اس کے چہرے پر میک اپ دیکھ کر تجزیہ کیا۔ اسے ہر وقت ٹپ ٹاپ رہنا پسند ہے، اس نے وجہ بتائی۔ اس کا مطلب اس کا آدھے سے زیادہ وقت تو پارلر اور شاپنگ میں گزرتا ہوگا، اور تم تو اتنا پارلر جاتی ہی نہیں ہو۔ یعنی جب یہ پارلر اور پارٹیز میں جایا کرے گی تو تم گھر میں اکیلی رہ جاؤ گی پھر، کیونکہ میں تو ویسے ہی آفس میں ہوتا ہوں۔ اس نے مستقبل کا نقشہ کھینچتے ہوئے پیشن گوئی کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی اس کے ساتھ پارٹیز میں چلی جایا کروں گی۔ اس نے کمزور سا حل تراشا۔ لیکن اگر وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں گئی تو؟ بابر کے سوال پر وہ لاجواب ہو گئی۔ وہ جان بوجھ کر ایسے نقطے اٹھا رہا تھا کہ جس سے بریرہ خود ہی انکاری ہو جائے، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ہر لڑکی پر وہ نہایت ہوشیاری سے کوئی نہ کوئی ایسا سوال اٹھاتا رہا جس سے بریرہ نے لاجواب ہو کر خود ہی سے ریجیکٹ کر دیا۔ اور بتاؤ؟ کوئی 7-8 لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد بابر نے مزید کہا۔ بس یہی میری فرینڈس تھیں، بریرہ نے بجھے دل سے جواب دیا۔ بابر نے اندر ہی اندر شکر کی سانس لی۔ آپ کے آفس وغیرہ میں کہیں کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جو میری بھابھی بن سکے؟ اس نے ایک آنکھ سے بابر کو دیکھتے ہوئے سوال اٹھایا۔ اسے اپنی بہن کا معصوم بے ریا چہرہ بہت پیارا لگا۔ لڑکیاں تو بہت ہیں، مگر ان میں کوئی ایسی نہیں ہے جو میری بہن کی بہن جیسی بھابھی بن سکے۔ بابر نے نرمی سے اس کا گال کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب مجھے ایک اچھی بھابھی کبھی نہیں ملے گی؟ اس کا منہ مزید لٹک گیا۔ بابر نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ملے گی، میں اپنی بہن کے لیے اسی کے جیسی چلبلیہ پیاری سی بھابھی لاؤں گا جو میری طرح کا خیال رکھے۔ اس نے محبت پاش انداز میں وعدہ کیا۔ کب لائیں گے؟ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، تاکہ میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کر سکوں۔ اس نے الگ ہوتے ہوئے نروٹھے پن سے کہا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے۔ بابر نے اسے تنگ کرنے کے لیے مصنوعی انداز میں چھیڑا تو وہ خفگی سے گھور کر رہ گئی۔ حال وہ فوٹو فریم پکڑے نظریں اسے مرکوز کیے ان سنہرے دنوں میں کھو گیا تھا جو لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اب کبھی واپس نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہ زندگی نامی ایسی ون وے سڑک پر کھڑا تھا جہاں وہ پیچھے مڑ کر دیکھ تو سکتا تھا مگر پیچھے جا کر سب کچھ پہلے جیسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہیں یوں ہی گم سم سا کھڑا تھا کہ تب کسی نے نرمی سے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر پلٹا تو بی جان کو پاس موجود پایا۔ انہوں نے دیکھا اس کی گلابی آنکھیں پرنم ہو رہی ہیں، اور پلٹتے ہی ایک آنسو ضبط کے بند توڑتے ہوئے آنکھ سے رخسار پر پھسلا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ انہوں نے اس کا آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ جو نہیں ہونا چاہیے تھا بی جان، وہ ہو گیا، اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ وہ نظر جھکا کر ہاتھ میں موجود فوٹو فریم پر مرکوز کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز سے گویا ہوا۔ میں اپنی شہزادی کی حفاظت نہیں کر پایا۔ اس نے کرب سے خود کو ملامت کی۔ اس کا چہرہ ضبط کے باعث مزید سرخ ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بابر پھر سب کچھ یاد کر کے افسردہ ہو گیا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ صبح جب سے CCTV فوٹیج میں اپنی بہن کو آخری بار زندہ دیکھا تھا تب سے اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ کبھی بھی کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں رونما ہونے والے ہر اچھے یا برے واقعے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جو اکثر ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے۔ وہ اس کی دلجوئی کے غرض سے فلسفیانہ انداز میں گویا ہوئیں۔ اس دلخراش واقعے کی بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے بی جان؟ اس نے دکھ سے سوال کیا۔ پتہ نہیں بیٹا، لیکن اس کا جواب تمہیں ہی ڈھونڈنا ہے، انہوں نے کہتے ہوئے پیار سے اسے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ جی تو جناب،
اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جلد ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.